अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुलजार है। नया घर ख़रीदना मेरे लिए एक खुशी का लम्हा होना चाहिए था। आखिरकार मैंने अपनी तंग अपार्टमेंट से निजात हासिल करके एक अपना छोटा सा मकान ले ही लिया। कोई शानदार जगह नहीं थी, बस एक मुनासिब मोहल्ला और एक पुराना लेकिन ठीक ठाक हालात वाला घर। बेचने वाले एजेंट ने बताया था कि पहले एक बूढ़ा आदमी यहाँ रहता था जो अब किसी ओल्ड एज हाउस चला गया है। घर कुछ अरसे से खाली था लेकिन अभी भी अच्छी हालत में था। कुछ थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम्स थी लेकिन ये सब मैं वक्त के साथ ठीक कर सकता था। शुरू से ही मुझे इस घर के अंदर कुछ अजीब महसूस हुआ, सिर्फ एक बेचैनी का एहसास, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने खुद को तसल्ली दी कि ये सिर्फ एक नई जगह पे अकेले शिफ्ट होने का प्रेशर होगा। अपार्टमेंट में रहते हुए मुझे हमेशा आसपास के हमसायों की आवाज़ें सुनाई देती थी। शायद ये खामोशी मुझे अजीब लग रही थी। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती थी वो था बेसमेंट। किचन के करीब एक दरवाज़ा था जो लॉक था। जब मैंने पहली बार देखा ये बात अजीब लगी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद पहले के मालिक ने चाबी गुम कर दी होगी। शुरू में मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि घर में वैसे भी काफ़ी जगह थी, लेकिन चंद दिन गुजरते ही अजीब चीज़ें सामने आनी शुरू हो गई। रात के वक्त हल्की आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे फर्श के नीचे कुछ हिल रहा हो, यानी बेसमेंट में। मैंने अपने आप से कहा कि ये पाइप या घर की पुरानी दीवारें होंगी। फिर एक अजीब सी बू बेसमेंट के दरवाजे के पास से महसूस होती थी, किसी सड़ी हुई चीज़ की बदबू। एक शाम जब मैं किचन साफ कर रहा था, मैंने बेसमेंट का दरवाजे पर खरोंचों के निशान देखे, पतले लेकिन गहरे निशान, जैसे किसी ने उंगली या नाखून से लगाए हों। मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि शायद ये पहले से ही थे, लेकिन अब देख लिया तो उनसे नज़र नहीं हटा सकता था। इसके बाद मैंने हर कोने में चाबी ढूंढना शुरू की, दराज, अलमारियां, हर जगह, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये बात समझ नहीं आई कि पहले का मालिक बेसमेंट की चाबी क्यों ले गया होगा। उस रात आवाज़ें और ज़्यादा तेज़ हो गईं। एक धीमी लेकिन वज़ी ठोकर की आवाज़, फिर खामोशी। फिर अगली सुबह मैंने हथौड़ा लिया। ताला तोड़ने में काफ़ी मेहनत लगी, लेकिन आखिरकार खुल ही गया ताला। बेसमेंट का दरवाज़ा खुलने के साथ ही एक घुटन वाली बू मेरे नाक तक पहुंची, जैसे हवा में कुछ पुराना और सड़ा हुआ हो। मैंने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की। बेसमेंट अधूरा था। मिट्टी का फर्श, लकड़ी के सुतून और एक कोने में एक पुरानी बिस्तर, पतला गंदा सा मैट्रेस और एक पुराना कंबल। उसके पास कुछ खाली खाने के डब्बे, पानी की पुरानी बोतल और कपड़ों का एक गुच्छा पड़ा हुआ था। कोई यहाँ रहता था। मुझे घबराहट होने लगी। मैंने सोचा कि शायद ये कोई बहुत पहले का यहाँ पड़ा हो, लेकिन फिर मुझे ज़मीन पर नए पाँव के निशान दिखाई दिए, ताज़े निशान। मैंने बिना कुछ सोचे वहाँ से भागना बेहतर समझा। दरवाज़ा बंद करके उसके आगे कुर्सी लगाई और अपने हाथ में फ़ोन था। पुलिस को बुलाना चाहा, लेकिन क्या कहूँ, क्या कोई मेरे बेसमेंट में रहता था? जब मैं बैठा हुआ ये सब कुछ सोच रहा था, बेसमेंट का दरवाज़ा धीरे से हिलता सुनाई दिया। मैंने अपनी चाबी उठाई और सीधा होटल चला गया। अगले दिन एजेंट से पूछा। बूढ़ा आदमी ओल्ड एज होम नहीं गया था, वो तो गायब हो गया था और कभी नहीं मिला। मैं फिर उस घर वापस नहीं गया। मैंने उस घर का जो बयाना दिया था वो वापस लिया और सब कुछ छोड़ दिया वहीं। मुझे अब कोई परवाह नहीं थी उस घर की, क्योंकि अब मैं एक नए घर में रह रहा हूँ जहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुएब है। ये जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये कुछ ऐसे होने वाले वाक़ियों में से एक है जो मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरे साथ ये कुछ साल पहले ही हुआ था।
جب میں اپنے دوست وسیم کے ساتھ اپنے گاؤں کے ایک پرانے گھر کی طرف گیا تھا۔ وسیم نے مجھے کہا تھا کہ اس کے کچھ دوستوں نے اسے گھر کے بارے میں کچھ عجیب چیزیں بتائی ہیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ بس کوئی پرانی کہانی ہوگی۔ تو ایک شام ہم دونوں وہاں چلے گئے۔ گاؤں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ گھر پرانا اور خوفناک ہے، اور بہت سارے لوگوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے رات کو اس گھر کے اندر سے کوئی آواز سنی ہے، جیسے کہ کوئی اندر کچھ چیز کھسکا رہا ہو یا پھر کوئی گرنے کی آواز۔ ہم دونوں رات کے وقت گھر کے پاس پہنچے۔ وسیم تھوڑا گھبرایا ہوا تھا، لیکن میں نے کہا یہ سب بس الزام ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ صرف لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہوتی ہیں۔ ہم اندر گئے، اور جب میں اندر گھسا تو ایک عجیب سی ٹھنڈی ہوا ہمارے چہرے سے ٹکرائی۔ گھر کے اندر ایک پوری عجیب سی خاموشی تھی۔ سب کچھ اس طرح سے دکھ رہا تھا جیسے کوئی ایک لمحہ وقت سے اس میں غائب ہو۔ دیواریں مکڑی کے جالوں سے ڈھکی ہوئی تھی، اور دیواروں پر سیل بھی آ گئی تھی۔ ہم دھیرے دھیرے اور جب ہم ایک پرانی سیکھ کے راستے سے گزرتے ہوئے ایک کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے، ہم نے کسی کی آواز سنی۔ وسیم نے کہا یہ کس کی آواز تھی، پر ہم دونوں نے سوچا کہ شاید پرانی چھت یا دیواروں کے کوئی گرنے کی آواز ہوگی۔ پھر ہم ایک کمرے میں گھسے جو بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وسیم نے اپنے فون کی لائٹ چلائی اور ایک پرانے شیشے کی طرف دیکھا، جو شیشہ کافی پرانا لگ رہا تھا۔ جب اس نے شیشے میں دیکھا تو اس نے دیکھا کہ کوئی کالی دھیمی سی چیز اس کے پاس آ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا وسیم تو کیا دیکھ رہا ہے؟ وسیم کا چہرہ بالکل بدل گیا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے لال ہو گیا، پھر وہ پیلا پڑ گیا تھا۔ وہ صرف کہہ رہا تھا نہیں نہیں، مجھے یہ نہیں دیکھنا۔ ہم دونوں بھاگ کر باہر نکل آئے، اور جب ہم وہاں سے دور آئے تبھی ایک پرانی آواز سنائی دی۔ آج بھی جب میں سوچتا ہوں تو وسیم کی وہ چڑی ہوئی آنکھیں یاد آتی ہیں۔ کیا تھا اس شیشے میں؟ کیا تھا جو اس وقت ہم دونوں نے دیکھا؟ میں اب تک سمجھ نہیں پایا، لیکن وسیم آج بھی کہتا ہے مجھے آواز سنائی دیتی ہے، آج بھی جب رات میں سب چپ ہوتا ہے۔ وسیم کے ساتھ آج بھی کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ اس نے کہا اب تک وہ روح مجھے ہر رات اپنی آواز سننے پر مجبور کرتی ہے، جیسے وہ ہمارے ساتھ ہی ہو اور کب سے چھپ کر ہمارے ساتھ رہ رہی ہو۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام حسنین ہے۔ میری پہلی اپنی گھر کی خریداری ایک نئی شروعات کا احساس تھا۔ میں سالوں سے کرائے کے گھروں میں رہ کر تنگ آ چکا تھا۔ شور مچاتے ہمسائے، تنگ کمرے اور لاپرواہ مکان مالکوں سے پریشان تھا۔ مگر اب سب کچھ الگ تھا۔ یہ گھر میرا تھا۔ یہ چھوٹا سا ایک منزلہ گھر تھا، ایک پرسکون گلی کے آخر میں۔ پیچھے ایک بڑا باغ بھی تھا جس میں گھاس اور جنگلی پودے کچھ زیادہ ہی بڑھ چکے تھے، اور اس کے ارد گرد لکڑی کا ایک جنگلہ بھی لگا ہوا تھا جو کہ اسے دوسری جگہوں سے کچھ زیادہ ہی تنہا کر رہی تھی۔ وہاں ایک پرانا گودام بھی تھا، درختوں کے درمیان چھپا ہوا۔ اس پر ایک زنگ آلودہ تالا بھی لگا ہوا تھا، جو کہ مجھے لگتا تھا کہ شاید یہاں کے پہلے مالک نے لگایا ہوگا۔ پہلے چند ہفتے سامان لگانے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ٹھیک کرنے اور رات کی خاموشی کو اپنانے میں گزرے۔ راتیں اتنی خاموش لگتی تھیں کہ ایک عجیب سا احساس ہوتا تھا، لیکن میں خود کو تسلی دیتا رہا کہ عادت ہو جائے گی۔ تیسرے ہفتے ایک عجیب چیز ہوئی۔ صبح کا وقت تھا، میں وراندے میں چائے پی رہا تھا جب میری نظر گودام کے پاس گئی۔ وہاں سگریٹ کی چھوڑی ہوئی ٹپ کا ڈھیر تھا۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید پچھلے مالک چھوڑ گئے ہوں گے،
لیکن یہ تو بالکل تازی لگ رہی تھی، جیسے کسی نے ابھی کچھ دن پہلے وہاں کھڑے ہو کر سگریٹ پی ہو اور میرے گھر کا جائزہ لیا ہو۔ میں نے اس بات کو اپنے دل سے نکال دیا۔ شاید کوئی ہمسایہ غلطی سے ادھر آ گیا ہوگا یا کوئی لڑکا میرے باغ سے گزرا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ شام کو دیوار کا جائزہ لوں گا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی، ہر آواز زیادہ تیز لگ رہی تھی اور میں صرف گودام کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اگلی صبح میں نے فیصلہ کیا کہ اب گودام کھولنا چاہیے۔ تالا پرانا اور زنگ آلود تھا، مگر اتنا مضبوط کہ ہلتا نہیں تھا۔ میں نے ہلکا سا جھانک کر دیکھنا چاہا، بس دھندلی سی روشنی تھی، کچھ پرانے ڈبے، اوزار اور ایک پرانا کپڑا جو کسی چیز پر ڈالا ہوا تھا۔ اپنے دل کو تسلی دی کہ سب ٹھیک ہے، لیکن کچھ رات بعد مجھے آواز سنائی دی باہر سے، گھاس میں چلنے کی آواز، پہلے دور سے، پھر تھوڑی دیر بعد پیچھے کے وراندے کے قریب۔ میں سانسیں روک کر سنتا رہا، کبھی کبھی آواز بند ہو جاتی اور پھر دوبارہ چلتی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ صبح میں نے باغ کا جائزہ لیا اور مٹی میں پاؤں کے نشان ملے۔ یہ نشان دیوار سے گودام تک جا رہے تھے۔ میرے ہاتھوں میں پسینہ آ گیا، کوئی تھا وہاں۔ میں نے ہتھوڑا اٹھایا اور تالے کو توڑ دیا۔ اندر گودام ایک عام گودام لگ رہا تھا، پرانے گارڈننگ ٹولز، سڑے ہوئے میٹل کے شیلفز اور کچھ کریٹس، لیکن پیچھے ایک گندا سا گدا پڑا ہوا تھا، ساتھ ہی خالی پانی کی بوتل، کھانے کا ڈبہ اور ایک بستہ۔ کوئی وہاں رہتا تھا۔ پینک کا احساس مجھے لپیٹ چکا تھا۔ کیا وہ مجھے دیکھتے تھے؟ جب پولیس آئی تو انہوں نے اور ثبوت بھی ڈھونڈے، کپڑے، کھانا اور ایک چھری، مگر وہ آدمی غائب تھا۔ پولیس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا گھر سے کوئی چیز غائب ہوئی ہے؟ میں نے سر ہلایا، نہیں، سب کچھ اپنی جگہ پر ہے۔ یہ بات مجھے اور زیادہ ڈرا گئی، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ وہ یہاں چوری کرنے نہیں آئے تھے، وہ یہاں کچھ اور کرنے آئے تھے، شاید دیکھ رہے تھے یا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے اگلے ہی دن گودام کے شیڈ کو نیا تالا لگایا اور کیمراز بھی لگوا دیے، لیکن دل کے اندر جو بے چینی تھی وہ کہیں نہیں گئی۔ ہر رات مجھے لگتا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں لائٹس بجھا کر براندے کے اندھیرے میں کھڑا رہتا اور باغ کی طرف دیکھتا۔ کبھی کبھی مجھے درختوں کے درمیان کچھ ہلتا جلتا نظر آتا۔ کیا یہ صرف ہوا تھی یا کوئی وہاں کھڑا تھا؟ ایک رات مجھے بالکل پکا یقین تھا کہ وہاں کوئی ہے۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا، ہاتھ میں ہتھوڑا اٹھایا اور وراندے کا دروازہ کھولا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ میں دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترتے ہوئے باغ کی طرف چلا۔ گھاس سے گزرتے ہوئے میری نظر شیڈ تک تھی، لیکن وہاں صرف خاموشی تھی۔ مجھے صرف اپنی سانسوں کی آواز سنائی دی۔ جب میں گودام کے پاس پہنچا، تالا ویسے ہی لگا ہوا تھا، نیا اور مضبوط، لیکن تبھی مجھے کچھ محسوس ہوا۔ زمین پر نشان، پاؤں کے نشان، یعنی نئے نشان، جو گودام کے بالکل پیچھے جا رہے تھے۔ میں نے ٹارچ لائٹ نکالی اور زمین پر روشنی ڈالی۔ نشان فینس کی اس طرف جا رہے تھے جہاں سے وہ ٹوٹی ہوئی تھی، یعنی کوئی وہاں سے باہر سے اندر گودام کے پاس آیا اور واپس بھی گیا تھا۔ مجھے اس وقت سمجھ آ گیا کہ میرے کیمراز لگانے کے بعد بھی وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ صرف انتظار کر رہا تھا ایک اور موقع کا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کب واپس آئے گا۔ میں نے کیمرہ کی ریکارڈنگ بھی دیکھی، لیکن کوئی بھی چہرہ دکھائی نہیں دیا، صرف اندھیرا اور کبھی کبھی ایک سایہ۔ لیکن اسی سائے کا تصور مجھے ہر رات سونے نہیں دیتا تھا۔ 6 مہینے کے اندر میں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے وقت پر فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اگر میں ایک دن بھی ان کا دھیان نہ رکھتا اور ان کو نہ دیکھتا تو شاید وہ اسی ہی دن میرے گھر کے اندر بھی آ جاتے۔ اب بھی ہر رات جہاں میں رہ رہا ہوں، سونے سے پہلے میں اپنا پچھلا وراندہ چیک کرتا ہوں، کیونکہ وہ کبھی اپنا سامان لینے واپس نہیں آئے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی نئی جگہ ڈھونڈ لی، شاید کسی اور کا باغ، شاید کسی اور کا گودام،
یا شاید تمہارا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم، میرا نام سلیم ہے۔ جب میں نے اپنا نیا گھر خریدا مجھے لگا کہ میں آخر کار تھوڑا سکون پا سکتا ہوں۔ اپارٹمنٹ میں رہنے کی سالوں کی پریشانیاں، پتلی دیواریں اور شور مچاتے نیبرز اب میرے پیچھے رہ گئے تھے۔ مجھے صرف ایک چیز چاہیے تھی، خاموشی۔ میرا نیا گھر تھوڑا شہر کے کونے پر تھا، ایک چھوٹی سی ڈیولپمنٹ کے آخری حصے میں، جہاں صرف ایک نیبر تھا۔ اس کا چھوٹا سا ایک منزلہ گھر میرے گھر سے تقریباً 50 فٹ دور تھا۔ پہلے تو مجھے اس آدمی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا گھر ٹوٹا پھوٹا سا لگتا تھا، لون گھاس سے بھرا ہوا تھا اور اس کے گھر کا پینٹ بھی کافی خراب حالت میں تھا، مگر میں نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ مجھے دوستی نہیں کرنی تھی، بس مجھے اپنی سپیس چاہیے تھی۔ پھر عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ پہلی بار اس آدمی سے ملاقات تب ہوئی جب میں اپنی گاڑی سے سامان اتار رہا تھا۔ میرا دھیان اس پہ تب گیا جب میں نے دیکھا کہ وہ اپنے وراندے میں کھڑے ہو کر مجھے گھور رہا تھا۔ وہ کسی دوسرے شہر کا لگتا تھا، پتلا سا چہرہ، ڈھسی ہوئی آنکھیں اور داڑھی سے بھرا ہوا چہرہ۔ ایک ہاتھ میں سگریٹ تھا اور بس خاموشی سے دیکھ رہا تھا، نہ ہاتھ ہلایا نہ مسکرایا، صرف دیکھ رہا تھا مجھے۔ میں نے اسے اداب سے سر ہلا کر سلام کیا، سوچا شاید جواب دے گا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا، صرف اندر چلا گیا۔ یہ پہلی اور آخری ملاقات ہونی چاہیے تھی۔ لیکن کچھ راتوں بعد جب میں اپنے بیک یارڈ میں پیٹیو فرنیچر لگانے گیا تو ایک عجیب آواز میری توجہ کھینچ گئی۔ فینس کے پاس کچھ ہلا تھا۔ میری اور اس کے گھر کی فینس آپس میں ملتی تھی، لیکن کچھ جگہ سے وہ فینس ٹوٹ بھی چکی تھی اور گیپ پڑ گیا تھا۔ جب میں نے آواز کی طرف دیکھا تو وہ وہاں تھا۔ وہ فینس کے پیچھے کھڑا تھا، آدھے اندھیرے میں چھپا ہوا، لیکن مجھے اس کی آنکھوں کا احساس ہوا۔ بھائی کچھ چاہیے؟ میں نے کیجولی آواز لگائی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، کچھ لمحوں تک صرف کھڑا مجھے گھورتا رہا، پھر پلٹ کے چلا گیا۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی، شاید وہ صرف ایک عجیب انسان ہے، ہو سکتا ہے سوشل انٹریکشن میں کمزور ہو، یا شاید نئے نیبر سے کیوریس ہو۔ لیکن پھر وہ چیزیں ہونے لگیں جنہیں نظر انداز کرنا مشکل ہو گیا۔ راتوں کو مجھے اپنی کھڑکیوں سے ایسا لگتا جیسے کوئی سایہ چل کے آگے سے گیا ہو۔ کبھی کبھی فینٹ کی آواز سنائی دیتی، جیسے کوئی آہستہ سے چلتا ہو، مگر جب بھی دیکھتا وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ ایک صبح میرے پورچ کے پاس مٹی میں جوتوں کے نشان تھے جو میرے نہیں تھے۔ میں نے خود سے کہا شاید کوئی کورئر والا یا کوئی اویئر جانور ہوگا، مگر پھر رات کے 2 بجے ایک ہلکی سی نوک ہوئی، دھیمی لیکن جان بوجھ کر کی جانے والی تھپ تھپاہٹ۔ میں سیدھا اٹھا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اتنی رات کو کون نوک کرتا ہے؟ پھر ایک اور نوک ہوئی۔ میں دھیرے سے اٹھ کر اپنے فرنٹ ونڈو کے پاس گیا۔ پورچ لائٹ کا ہلکا اجالا ڈرائیو وے تک پھیلا ہوا تھا، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر تبھی میرے کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اسی وقت میری نظر گھر کے نیبر تک بھی گئی۔ ادھر اندھیرا تھا، مگر ایک شخص کا سایہ سیدھا میری طرف دیکھ رہا تھا اس گھر سے۔ میں ہر دروازہ بند کر کے لیونگ روم میں ایک کرکٹ بیٹ کے ساتھ بیٹھ گیا صبح تک۔ اگلی صبح میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ صرف میرے ذہن کا وہم تھا، یا شاید میں کچھ زیادہ ہی اس بارے میں سوچ رہا تھا۔ لیکن اس شام جب میں کام سے واپس آیا تو میرے دروازے کے بیچ میں ایک مٹی سے بھرا ہاتھ کا نشان تھا۔ بس یہ حد ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً پولیس کو بلایا۔ انہوں نے اس کے دروازے پر نوک کیا، مگر کسی نے جواب نہیں دیا۔ کیمراز نہیں تھے، کوئی ثبوت نہیں تھا۔ پولیس نے صرف اتنا کہا، کیمراز لگوا لو اور اپنے آس پاس دھیان رکھو۔ اس رات میں مشکل سے سویا، اور جب صبح اٹھا تو وہ آدمی اس اپنے گھر کو چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ وہاں کوئی ایسا شور نہیں ہوا، کوئی ٹرک نہیں آیا، کوئی پیکنگ نہیں ہوئی تھی،
گھر وہیں کا وہیں تھا، بس وہ آدمی چلا گیا تھا۔ میں نہیں جانتا وہ کہاں گیا، مگر مجھے اب بھی یہ سوچ کر خوف ہوتا ہے کہ وہ اتنی راتوں تک میرے گھر کے باہر کھڑا رہتا ہوگا، بس دیکھتے ہوئے۔ وہ تھا یا کوئی اور، مجھے آج تک پتہ نہیں چلا۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میرے ساتھ ہوا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔